आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू जो है वो मौजू मेरा है हमारे आज के माशरे के जो उलमा इकराम हैं। बहुत से उलमा इकराम जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, इस्लाम को फैला रहे हैं। लेकिन बहुत से उलमा इकराम हैं, उनको उलमा इकराम कहना चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो क्योंकि उलमा इकराम बने हुए हैं, तो वो उलमा इकराम जो कि दीन से बहका रहे हैं लोगों को और शिरक की तरफ उनको लेके जा रहे हैं। उनकी तबलीग इस किस्म की है कि इस तरह से महसूस होता है उनके बयानात को देखकर कि जिस तरह से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हों कि हम अल्लाह को बुलाकर वली औलिया जो पीर पैगंबर बनाए हुए हैं लोगों ने, उनकी नाउज़ुबिल्लाह इबादत करने लग जाएं। बुज़ुर्गों की तारीफ़ें वो इस लिहाज से कर रहे हैं कि जिस तरह वो हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ को पहचानते हैं, हर दिल का जो हाल है वो जानते हैं और उनकी वजह से ही जो ये उम्मत है ये बख्शी जाएगी। नाउज़ुबिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी, अपने बच्चों की वो शफाअत नहीं करेगी। उसकी ये कोशिश होगी कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे। इसी तरह से बाप बेटे को, बेटा बाप को भूल जाएगा। यानी कि नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि हर शख्स को ये होगा कि मैं बख्शा जाऊं और अल्लाह पाक मुझ पर रहमत कर दे। मुझसे चाहे मेरी औलाद ले ले, चाहे मेरा रिज़्क ले ले, कुछ भी मुझसे ले ले, लेकिन अल्लाह पाक मुझे बख्श दे। उस हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो हूँगा जो तुम लोगों की शफाअत करूँगा। वो भी शफाअत किस तरह करेंगे कि अल्लाह पाक से अर्ज़ करेंगे, अल्लाह पाक से सजदे में रो कर हमारे लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो फिर अल्लाह पाक जो है वो अपनी रहमत करेंगे और हमें बख्शा जाएगा जो कि बख्शने के काबिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हर बंदा, हर मोमिन बख्शा जाएगा जिसमें राई बराबर भी ईमान हुआ। तो ये जो मौलम बने फिरते हैं, ये जो आलम बने फिरते हैं, इनमें तो ईमान है ही नहीं। ईमान कहते किसको हैं? ईमान कहते हैं अल्लाह पाक की वहदानियत पर यकीन को। ईमान कहते हैं अल्लाह पाक को एक मानना और उसी से मदद तलब करना और अपनी हर मुसीबत और अपनी हर खुशी को उसकी जानब से मंसूब करना। यानी कि ये कहना कि जो मुसीबत मुझ पर आई है वो भी अल्लाह ही की तरफ से है और जो मुसीबत ये मुझ पर आई है उसको जो टालेगा वो भी अल्लाह पाक ही टालेगा। इसी तरह से जो खुशी मुझे मिली है, जो नेहमत बरकत मुझे मिली है, वो अल्लाह की तरफ से है और ये जब चाहे उसको वापस भी ले सकता है। वो इख्तियार रखता है हर चीज़ पर और वो दिलों के हाल को जानता है। लेकिन इन लोगों के बयानात से जो अल्लाह के नेक पाकीज़ा बंदे थे, उनमें हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। क्या वो ये तालीम देते थे लोगों को कि अब मेरी इबादत करो, मुझे मानना या फिर मेरे नाम के ख़त्म दिलाना, मेरे नाम पर महफिलें जमाना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस तरह की बात जो है वो नहीं की थी। अगर अल्लाह ने इन लोगों को अपना वली बनाया था तो लोग ये तरबियत तो नहीं करते थे। इन जो आलम हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि उन पीरों फ़कीरों का जो मर्तबा था उसको इन्होंने और ही हिसाब से ले लिया है कि इन्होंने एक अलग से अपने खुदा बना लिए हैं। और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया है, इन्होंने फरमाया था ये कि तमाम वलियों के गर्दनों पर मेरा पाँव होगा, यानी कि मैं सबसे ऊंचा होऊंगा। वो इस तरह ना उन्होंने कहीं पर ये बात की है। ये जो कारी मौलम सारे जो मिलकर जाहल आलम जो है, इन्होंने अपनी तरफ से ये बातें कर ली हैं, अपनी तरफ से कहानियाँ सुनाते हैं और इस किस्म की कहानियाँ सुनाते हैं कि उन कहानियों में सवाए जाहिल बंदों के और सवाए उन लोगों के जिनका ईमान बिल्कुल नहीं रहा है, वो लोग उनके रास्ते पर चल रहे हैं और वाह वाह करते हैं।
اللہ پاک تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی طرف سے ہر اپنے معاملے کو منسوب کریں۔ اب ان لوگوں کے خلاف بولنے والا ایک بندہ، ایک ایسا عالم، ایک اللہ کا ایسا بندہ جو جہاد کر رہا ہے، فی الحال تو اکیلا ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ باقی جو ہیں وہ سارے ایک طرف ہیں مختلف فرقوں کے، لیکن اس بندے نے، اس کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے کہ اس نے ان کی راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام کر دی ہیں۔ ان کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، ان کو یہ سارا دن یہ بات ان کو ستاتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے بدنام کریں، کس طرح سے ہم اس کی عزت کو چھالیں اور کون کون سی گالیوں سے اسے نوازیں۔ میں بات کر رہی ہوں انجینئر مرزا محمد علی کی، بہت ہی ہمارے بڑے عالم ہیں، قرآن حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بات میں سختی ہوتی ہے، اسلام کو ہم سختی کے ساتھ ہی لے کر چلنا چاہیے، ہمیں اسلام کی بات پہ کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، اللہ کی وحدانیت پر کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، ہم نے بات سختی سے ہی کرنی ہے۔ اب ان کے لہجے کو یہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے لیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اپنے یہ جو پیر فقیر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، ان کو یہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ شرک کو جو ہے وہ بو رہے ہیں اور لوگوں کو کفر کی طرف ہانک کے لے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے وہ لوگ چلتے ہیں جو ایمان کے کچے ہیں۔ اللہ پاک تو ہمارے ایمان کو مضبوطی دے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں، اس کے بعد ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ جناب حضرت غوث ثقلین کا یہ کلام قدمی عاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر۔ نے اعلان کیا بھئی ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا۔ اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو۔ سب جھوٹ ہے، کبھی بھی وہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ قصیدہ غوثیہ جو ان کی طرف منسوب ہے نا، یہ بالکل جھوٹی حکایات جو ان کی طرف منسوب ہے ان میں سے، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں نہیں کہا۔ اور یہ کہتے ہیں جی، وہ فرماتے ہیں کہ جی میرے مرید کا سطر کھل جائے، میں مشرق میں ہوں تو مغرب سے ڈھانپ لوں۔ مزید میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں۔ اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو، رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو سر اے کوڑا تے مدان کیڑا سچا قادری آ جائے سامنے۔ عیسیٰ ابن مریم کی طرف غلط چیزیں جو منسوب کی ہیں تو اللہ نے ان کا قرآن میں مذاق حضرت عیسیٰ کا تو نہیں اڑایا۔ اللہ جب کہتا ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ تو وہ ہے، عیسیٰ تو اس کی مخلوق ہے، تو حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان کا لیول بتایا گیا ہے کہ ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کو گاڈ نہ کلیم کرو۔ پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں ہے عیسیٰ ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، ایسوں کو پوچھتے ہو۔ اچھا یہ کہتے ہیں نہیں ہم اولیاء اللہ کو پوچھتے تو نہیں، پوچھتے تو اللہ ہی کو ہے۔ سر اللہ نے ان کے نفع نقصان کے مالک ہونے کا بھی انکار کیا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ پوجنے کا۔ ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھتا ہے، لیکن آپ نفع نقصان کا مالک تو انہیں مانتے ہیں نا، چاہے اللہ کے اذن سے ہی مانے۔ تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں، ایک نبی ہے دوسرا اولیاء کی سردار ہے۔ سیدہ مریم کا مرتبہ زیادہ ہے یا عبد القادر جیلانی کا؟ سیدہ مریم کا۔
کیونکہ اس بخاری مسلم میں حدیث ہے اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی اور اس زمانے میں خدیجہ کو دی ہے، اور اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں۔ بے شک۔ تو عبد القادر جیلانی یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کلیم کریں کہ میں خدیجہ جو ہے وہ زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں سیدہ مریم سے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، جن کے بچے کو اللہ نے نشانی بنایا تمام جہان والوں کے لیے، جن کے نام پہ پوری سورت ہے قرآن میں۔ سب کہانی ہے سر، یہ ختم ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی ایک دفعہ غور کیجئے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جی ناظرین، سنا آپ نے ان جاہل لوگوں کی گفتگو، ان جاہل لوگوں کا بولنا اور ان کا کفر اور شرک کی انتہا۔ مرزا انجینئر محمد علی، اللہ پاک ان کو اور توفیق دے، طاقت دے، جو جہاد کر رہے ہیں ان جاہلوں کے بارے میں، اور جو جہاد کر رہے ہیں جاہلوں کے بارے میں، اور اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور حق کی بات کو کہنے سے نہ ڈریں۔ ان جاہلوں نے ان بزرگوں کو جو بزرگان دین تھے، جنہوں نے دین کی بہت خدمت کی، اللہ پاک ان کو ان کا صلہ دے گا، لیکن ان کو اس حساب سے ماننا کہ اللہ پاک سے ہٹ کر، اس کی عبادت سے ہٹ کر ان لوگوں کو اس قدر ماننا کہ وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو ہمارا خدا ہی بنا دیا ان لوگوں نے۔ نعوذ باللہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سوا نہ کسی کو پکارتے ہیں نہ پکاریں گے۔ ایک مسلمان کا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے، لیکن ان جاہلوں کی کہانیاں آپ سن لیں اور ان کے بیانات میں آپ سن لیں، ہر بیان میں یہ اپنے پیروں کی برتری کو، فوقیت کو، اہمیت کو، فضیلت کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح وہ اللہ پاک کی شان میں بھی قصیدے نہیں پڑھتے۔ اسی وجہ سے ہمارے مزاروں پر اس قدر رش آپ دیکھیں گے، اس قدر رش دیکھیں گے کہ آپ نے کبھی عام دنوں میں چھوڑے جمعے کے دن بھی مسجدوں میں اتنا رش نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ہے ہماری جاہلیت کی انتہا، اور یہ ہے ہماری پستی کی وجہ، اور یہ ہے مسلمانوں کے ڈوبنے کی وجہ۔ کیا کہ جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا، اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اس حکم کے منافی جب ہم چلیں گے، ہم نے مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے ہم نے درباروں کو آباد کر لیا ہے۔ اللہ پاک کے راستے میں ہم نے صدقہ خیرات کرنے کے، اللہ پاک کے راستے میں ہم نے اپنے مال کو خرچ کرنے کی بجائے ان مزاروں پر جا کر وہ لوگ جو ڈھول بجاتے ہیں اور دھمال ڈالتے ہیں، ان پر پیسے پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ کیا ہمارا اسلام یہ ڈول باجے تاشے ان کی اجازت دیتا ہے؟ کیا شریعت میں یہ چیزیں جائز ہیں؟ مزاروں کے اوپر جا کر ایک نیم پاگل انسانوں کی طرح دھمالے ڈالتے ہیں یہ لوگ۔ ہمارا اسلام کوئی کسی صحابی کا ذکر ہے؟ کسی صحابی کی مثال ہے ایسی باتوں میں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کوئی ہے ان چیزوں کے بارے میں؟ یہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے بزرگان دین جو ہے، جن کو لے کر انہوں نے اتنے بڑے فتوے خود سے بنا لیے ہیں اور خود سے باتیں بنا لی ہیں، ان ولی اولیاء نے، ان پیروں نے، ان بزرگان دین نے قیامت کے دن پھر جانا اس بات سے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کو یہ کہنا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے تو اس قوم کو نہیں کہا تھا کہ یہ میری عبادت کریں اور مجھے کو خدا بنا لیں، تو سب کو جانتا ہے، میں نے تو تیری طرف دعوت دی تھی انہیں، میں نے تو تیری عبادت کا کہا تھا ان کو، اور یہ مجھے ہی خدا بنا بیٹھے۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے یہ جو قوم ان کو مانتی ہے عیسائیت کی، انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ان بزرگان دین نے جب اللہ پاک کے سامنے کہا کہ یا اللہ، ہم نے تو تیرا دین پھیلایا تھا، ہم نے تو تبلیغ کی تھی، ہم تو سچے راستے پر تھے، ہم نے ان کو یہ تربیت تو نہیں دی تھی کہ نماز پڑھنے کی بجائے جا کے ہمارے مزاروں پر دھمال ڈالنے لگ جاؤ، ڈول تاشے بجانے لگ جاؤ۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تب یہ لوگ وہ ادھر ناچ گا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ناچ گانا ہی کہتے ہیں نا، جب یہ اسلام میں چیز ہے ہی نہیں۔ تو
تو انہوں نے تو کہہ دینا ہے صاف، اور پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عزت پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس قرآن کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، خود سے انہوں نے جو کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب کسی اس طرح کے عالم کی آپ بیان اٹھا کر دیکھ لیں، اب آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ آپ کوئی سا بھی دیکھ لیں، ان کے بیان میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے بیان میں ہوتا ہے بزرگان دین کی شان میں اس طرح کے قصیدے کہ اللہ کی شان میں بھی نہیں پڑھتے۔ ان کے بیانوں میں کیا ہوتا ہے؟ مرزا انجینئر کو گالیاں دینا۔ ان کے بیانوں میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اٹھا کر یہ خدا سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ بزرگان دین کی لڑائیاں خدا سے کروا رہے ہیں، یہ خدا سے لڑ پڑے، وہ اپنے مرید کے لیے وہ خدا سے لڑ پڑے۔ نعوذ باللہ، پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کدھر کو لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں کو، کس قسم کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ کسی کے پیچھے نہ لگیں، آپ قرآن کو پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں قرآن کو۔ قرآن تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، قرآن تو کھلی کتاب ہے، قرآن تو ہر مسلمان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ ان کے جھوٹ کیسے سامنے آتے ہیں ہمارے۔ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کی اس طرح کی جاہلیت کی باتیں سن کے اپنا ایمان خراب کرنے کی۔ اللہ پاک جو ان کے خلاف بولتے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں اور اللہ پاک کی شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق بات کرتے ہیں اور ان کی طرح گالیاں نہیں بکتے، ان کی گالیوں کا جواب بھی نہیں دیتے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو ہمت دے، یہ جہاد کرنے کی اللہ پاک ان کو ہمت دے، اور جس بہادری سے وہ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، میں کہہ رہی ہوں کہ آج کے معاشرے میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ حق کی بات کرنے سے تو آج کل ہر کوئی ڈر رہا ہے، لیکن جو حق کی بات کرتا ہے اس کی خلاف دنیا اتنی ہوتی ہے، کیونکہ مومن کی پہچان یہی ہے کہ اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مکہ والے بن گئے تھے، حتیٰ کہ انہیں وہاں سے ہجرت کرنی پڑی تھی۔ تو یہ تو شروع سے چلتا آیا ہے، ہمارے جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں سب کے دشمن بہت تھے، پوری ان کی جو امتیں تھیں ان کی دشمن ہو جاتی تھی، اور ان کو اس طرح کے خطاب دیتی تھی، القاب دیتی تھی، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آج کل میں ہمیں کوئی ایک بات کرتے تو ہم سن نہیں سکتے، لیکن وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے اس راستے پر چلے، اس راستے پر قائم رہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو انہیں ان کے ذمہ ایک کام لگایا تھا، وہ انہوں نے کرنا تھا۔ تو اللہ پاک ہم کو ہدایت دے کہ ہم حق کی بات کریں اور سچے راستے پر چلیں، اور ان جاہل لوگوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے اس بارے میں، آپ لوگوں کا ایمان کیا کہتا ہے، اور آپ لوگوں کا کیا ذہن یہ مانتا ہے اس بات کو کہ یہ جو کہانیاں بزرگان دین کی بنا کر ہمیں پیش کر رہے ہیں یہ علماء کرام ہیں یا پھر ہمارا ایمان خراب کرنے والے جاہل ہیں۔ السلام علیکم۔